काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए और फंडिंग का बाकी किसी और पार्टी ने तो कभी फंडिंग की ही नहीं। उन्होंने तो अपने अपने वडेरे रखे होते हैं, वो वडेरे आते हैं या बिजनेसमैन आते हैं। और आपको पता ही है नवाज शरीफ साहब ने तो ये हद की कि उन्होंने नून लीग का अकाउंट भी इस्तेमाल किया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और नून लीग के अकाउंट में 8 करोड़ रुपया डलवाया गया, फिर वो अकाउंट घुमाया गया और अपने पैसे निकलवाए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है पाकिस्तान की जो एक इंतहाई कानूनी तफसीली एलेबरेट सिस्टम क्रिएट करती है फंडिंग का। और वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम ये है कि दुनिया भर में फैले हुए तहरीक इंसाफ के कारकुनान तहरीक इंसाफ को फंड करते हैं। कोई $10 फंड करता है, कोई $25 फंड करता है, कोई $55 फंड करता है, कोई $100 फंड करता है। और ये दरअसल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब शौकत खानम हॉस्पिटल क्रिएट किया था, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान में अगर लोग किसी शख्स को ट्रस्ट करते हैं अपने पैसों के साथ तो वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ात है। और आज शौकत खानम हॉस्पिटल जो शुरू में बनाया गया था, और प्राइम मिनिस्टर साहब बताते हैं कि पहली मीटिंग में इन्होंने तमाम डॉक्टर्स ने हमें ये कहा कि मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ पे मुफ्त इलाज हो सके। और आज शौकत खानम 70% जो मरीज़ हैं उनका मुफ्त इलाज करता है, क्योंकि शौकत खानम को अरबों रुपए की डोनेशंस पूरी दुनिया से मिलती हैं, इमरान खान के नाम के ऊपर मिलती हैं, और लोगों को एक एतमाद है इमरान खान के नाम के ऊपर। यही एतमाद उनका, यही जो एतमाद है वज़ीर आज़म की ज़ात के ऊपर, ये छलकता है हमारी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और जब अमेरिका में बैठा हुआ तहरीक इंसाफ का कारकुन, लंदन में बैठा हुआ तहरीक इंसाफ का कारकुन, खुद पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के कारकुनों, जब भी उनको मालूम होता है कि फंडिंग वो अपनी बसात के मुताबिक करते हैं, लेकिन वो फंडिंग जो है वो तहरीक इंसाफ को करते हैं। और यहाँ पर मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ और शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ हमारे जो चीफ अकाउंटेंट हैं सिराज साहब और उनकी टीम को। उन्होंने बड़ा तवील अरसे से ये मामला संभाला हुआ है, और एक बहुत ही एलेबरेट सिस्टम अकाउंटिंग का तहरीके इंसाफ में मौजूद है, जो कि एक एक अकाउंट को, क्योंकि अकाउंट्स में जो पैसे आते हैं वो बड़े थोड़े आते हैं, कोई $1 आता है, कोई $5 आता है, कोई $10 आता है, और फिर उससे जाहिर है कि करोड़ों रुपए की फंडिंग है जो पीटीआई को मिलती है। इलेक्शन कमीशन में जो रिपोर्ट पेश हुई, और यहाँ पे ये भी मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि स्टेट बैंक जिससे ये रिपोर्ट ली गई, ये इलेक्शनों से पहले की रिपोर्ट है। सो स्टेट बैंक जो था, ये नहीं है कि कोई हमारा जो अंडर जो स्टेट बैंक है या जो तब्दीली आई हुई है और हमारी हुकूमत बनने के बाद की ये रिपोर्ट है, ये हमारी हुकूमत बनने से पहले की रिपोर्ट है, और पीएमएलएन की हुकूमत के दौरान की रिपोर्ट है, जिसको आज जो है वो स्क्रूटनी कमेटी ने बुनियाद बनाया है इलेक्शन कमीशन में पीटीआई की फंडिंग के लिए। अब इसमें जो बताया गया है वो ये है कि कुल जो अकाउंट्स जो पीटीआई के थे वो 26 हैं। 26 में से 8 अकाउंट्स जो हैं वो नॉन एक्टिव हैं। नॉन एक्टिव का मतलब ये है कि उन अकाउंट्स में कोई ट्रांजैक्शन कभी नहीं हुई। अकाउंट खुला लेकिन उसमें ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं हुई। अब बाकी जो है वो 18 अकाउंट्स हैं। 18 अकाउंट्स में जो पीटीआई के अकाउंट्स हैं, जो फंक्शनल हैं, जो करंट हैं, वो 8 अकाउंट्स हैं। 8 अकाउंट्स के अंदर पीटीआई की ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं, उनमें फंड्स भी आ रहे हैं, उनमें बाकी चीज़ें जो हैं वो भी सारी आ रही हैं। अच्छा, अब जो कुल आज पहली बात तो ये तय हो गई कि फॉरेन फंडिंग का कोई सवाल ही इसमें पैदा जो है वो नहीं हुआ। तो फॉरेन फंडिंग की हद तक, और जितना ये शोर मचा रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो तो वैसे ही ख़त्म हो गया। अब आइए, जो कुछ टेलीविज़न चैनल्स ने जो नुक्ता उठाया वो ये है कि 31 करोड़ रुपए, यानी कुल 1 अरब 68 करोड़ रुपए की फंडिंग है जो पीटीआई को हुई है। 1 अरब 68 करोड़ में से वो कहते हैं कि 31 करोड़ जो हैं वो फंड्स जो हैं उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसको बताया नहीं गया। मैं वो थोड़ा ज़रा उसकी बताना चाहता हूं कि वो क्या है। 6 अकाउंट्स हैं पीटीआई के, ये जो 18 अकाउंट्स हैं इनमें से 8 डिक्लेयर्ड हैं और 10 अकाउंट्स जो हैं वो पीटीआई के
اس طرح سے اکاؤنٹ نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ مثلا جو 6 اکاؤنٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس نہیں ہیں. ان کو سبسیڈری اکاؤنٹس جو ہے وہ اس کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے. مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی ویلفیئر کا اکاؤنٹ ہے, آپ نے کوئی پولیٹیکل پارٹی کا ایک ویلفیئر کا ونگ ہے اور ویلفیئر ونگ نے اپنا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے, تو وہ ایک سیپریٹ اینٹی کے طور کے اوپر درج ہے, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس طرح سے درج جو ہے وہ نہیں ہے. جو 4 اکاؤنٹس ہیں وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ وہ اکاؤنٹس ہمارے ہیں ہی نہیں, اور ان میں بھی بڑی چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن جو ہوئی ہیں. 2 بڑی ٹرانزیکشنز جو ہیں ان کا میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو 31 کروڑ روپے کی سمجھ آ جائے کہ کیا ہے. ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے 16 کروڑ روپے کی اور ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے 15 کروڑ روپے کی. 16 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن جو ہوئی ہے وہ اس لیے ڈبل کاؤنٹ ہو گئی کہ ایک اکاؤنٹ پی ٹی آئی کے ایک اکاؤنٹ میں پیسے آئے سینٹرل اکاؤنٹ میں, اس اکاؤنٹ سے وہ پیسے ٹرانسفر ہو گئے دوسرے اکاؤنٹ میں. تو جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ ڈپلیسٹی کر دی گئی کہ وہ 16 کروڑ روپیہ اس اکاؤنٹ میں بھی جمع کر لیا گیا اور دوسرے اکاؤنٹ میں بھی جمع کر لیا گیا. اسی طرح سے جو 15 کروڑ روپے کا ایک اور اکاؤنٹ ہے جو کہ سینٹر سے ٹرانسفر ہوئے پیسے صوبوں کو, جو کہ پی ٹی آئی کی سبسیڈری تھی, وہ اکاؤنٹس بھی ڈبل جو ہے اس کو کاؤنٹ کر لیا گیا. اور جب آرگومنٹس ہوں گے تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے آ جائیں گی. اور اس میں آپ کو یاد کرا دوں کہ ایک پٹیشن کی تھی بڑے حلے سے اس وقت حنیف عباسی صاحب نے کی تھی, جس میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے اوپر الزام لگایا تھا کہ پتہ نہیں انہوں نے, حالانکہ وہ تو زندگی میں کبھی اس وقت کسی سرکاری عہدے پہ نہیں رہے تھے, اور انہوں نے کہا وہ کیس بھی سپریم کورٹ میں چلا اور 1-1 روپے کا حساب کتاب عمران خان نے دیا, اور آج الحمدللہ ایک بار پھر پی ٹی آئی نے 1-1 روپے کا حساب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دیا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک تو الیکشن کمیشن کو چاہیے, جو آج فاروق نے درخواست بھی دی ہے اور اس کو ایکسپلین بھی کر دیں گے, کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے سامنے ایک کمپیریزن رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس کی بھی ساتھ ہی سکروٹنی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو باقی جماعتیں ہیں وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو باقی جماعتیں جے یو آئی ہے, ٹی ایل پی ہے, باقی جماعتیں ان کی سکروٹنی نہیں ہو رہی. یہ مین جو 3 جماعتیں ہیں ان کے اوپر زیادہ چلیں فوکس ہے, لیکن یہاں پر بھی امپورٹنٹ ہے کہ نواز شریف اور پی ایم ایل این کے جو اکاؤنٹس ہیں اور اسی طریقے سے جو اکاؤنٹس ہیں پیپلز پارٹی کے, ان کے اوپر بھی ایک کمپیریزن آئے. یہاں پہ میں تھوڑا سا فاروق حبیب صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی اکاؤنٹس ہیں اور جو ہمارا استدلال ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں, تاکہ آپ کو ایک سمجھ آ سکے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور کیوں ضروری ہے کہ یہ تینوں جماعتوں کی جو اکاؤنٹس ہیں وہ ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں تمام لوگوں کے سامنے رکھیں, تاکہ عوام کو اندازہ تو ہو سکے کہ کون سی پارٹی فنڈنگ کر کیسے رہی تھی. جی فاروق. جی دیکھیں, بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. ایک تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کلیریفائی کر دیا, کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بڑی بریکنگ نیوز بنا کر جو ہے وہ ایک خبر کو نشر کیا جا رہا تھا, جو ہو سکتا ہے کسی ایک رپورٹر نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا اور باقیوں نے اس کو کیری کر لیا کہ پی ٹی آئی کے کوئی چلا رہا تھا, پی ٹی آئی کے کوئی 53 اکاؤنٹ سامنے آ گئے ہیں, کوئی چلا رہا تھا 77 اکاؤنٹس آ گئے ہیں, کوئی چلا رہا تھا 65 اکاؤنٹس سامنے آ گئے ہیں. تو یہ اسکروٹنی کمیٹی کا ہی صفحہ نمبر 84 ہے, اس کو پڑھ لیں. بریکنگ نیوز کے چکر میں جو ہے وہ فیک نیوز پھیلانے کا حصہ نہ بنے, بلکہ رپورٹ کو پڑھ کر جو ہے اس کے اوپر آپ اپنی خبر فائل کریں, جس سے رپورٹ کی اتھینٹسٹی بھی شامل ہو جائے گی. اس میں 26 اکاؤنٹس بڑے واضح لکھے ہوئے ہیں اور جی اس کو ایکسپلین کر دیا انہوں نے, اس کو ایکسپلین کر دیا ہے اس رپورٹ کے اندر. جہاں تک رہ گئی بات پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کے حوالے سے, تو بالکل میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں. جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ حنیف عباسی ایک کیس کو لے کر گئے تھے, اس کے اوپر سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدلیہ ہے اس کا فیصلہ آیا تھا, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن ان اکارڈنس ود دی لا, آپ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کی جو ہے وہ جانچ پڑتال اکاؤنٹس کی کریں. اسی کے تحت جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹیوں کا قیام عمل میں لایا, جس میں پی ٹی آئی کا بھی کیس کو اسکروٹنائز کیا گیا,
پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے کیس کو بھی جو ہے وہ اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے اسی کے تحت. اب جب ہمارے فائنینشیل ایکسپرٹس کو اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو اس ریکارڈ تک ایکسس دی گئی جو کہ پی ایم ایل این کی طرف سے اسکروٹنی کمیٹی میں جمع کروایا گیا، تو معلوم یہ پڑا کہ 45 کروڑ روپے کے ایسی ڈونیشنز ہیں، ایسے عطیات ہیں جس کو انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا، جو کہ ان ویریفائیبل ہیں. اور پی ایم ایل این کے 9 بینک اکاؤنٹس ایسے ہیں جو اسکروٹنی کمیٹی کے اسکروٹنی عمل کے دوران سامنے آئے، جو کبھی انہوں نے الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں فارم 1 کے اندر جمع ہی نہیں کروائے تھے، ڈسکلوز ہی نہیں کروائے تھے. یعنی 9 اکاؤنٹس کو خفیہ رکھا ہوا تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے 2013 کے اندر 9 اکاؤنٹس کو خفیہ رکھا، 2014 کے اندر انہوں نے اپنے 11 اکاؤنٹس کو خفیہ رکھا، اور مالی سال 2015 کے جو گوشوارے جمع کروائے اس میں انہوں نے اپنے 11 اکاؤنٹس کو چھپایا. تو یہ ہر سال 2013، 2014، 2015 پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے چھپاتی رہی. اور پیپلز پارٹی کے بھی 35 کروڑ روپے کی ایسی عطیات ہیں جس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، جس کا کوئی ویریفائیبل نہیں کیا جا سکتا، جس کے اگینسٹ کوئی کیش ریسیپٹس، کوئی بینک ریسیپٹس، کوئی ڈرافٹس، کوئی کراس چیک جو ہے وہ موجود نہیں ہے. یعنی پیسے جمع کرانے والوں کی تفصیلات جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، جو کہ خود ایک الگ سے سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہے، اور الیکشن ایکٹ 2002 کے آرٹیکل 6 کے مطابق ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتی، فنڈنگ نہیں دے سکتی. تو جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین یعنی ٹرپل پی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی ٹرپل پی کے اخراجات اٹھا رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے اخراجات اٹھا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں، جو کہ شیئر وائلیشن ہے آپ کے جو قانون ہے پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ مطالبہ رکھا، چونکہ یہ سپریم کورٹ کی فیصلے کی روشنی میں اسکروٹنی کمیٹیاں بنی تھیں، اور یہ تمام کیسز بھی آئیڈینٹیکل نیچر کے ہیں، ایک ہی طرح کے ہیں. تو لہذا جو الیکشن کمیشن ہے ان تمام جو پولیٹیکل پارٹیز، 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ ایک وقت میں کریں، ان کو اکٹھا اوپن کورٹ میں سنیں. ہم شفافیت کے اوپر، ٹرانسپیرنسی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پارٹی کا تو جو ہے وہ کیس سننا شروع کر دیں، دوسرا کا جو ہے وہ اسکروٹنی جو ہے وہ مکمل نہ ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ میں نے آج ان پرسن آنریبل کمیشن کے سامنے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے یہ استدعا کی کہ آپ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بھی جو رپورٹس ہیں وہ اسکروٹنی کمیٹی کو ہدایت جاری کریں کہ اس کو فوری طور کے اوپر مکمل کر کے اسی طرح کمیشن کے سامنے رکھیں، تاکہ آگے آپ کو اس کیس کو چلانے کے اندر جو ہے وہ قانون کے مطابق وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن جو سپریم کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اس میں مدد مل سکے. ٹھیک ہے جی، اس پہ پھر اب سوال جواب میں بعد میں لے لیتا ہوں. پہلے میں آپ کو آج کی وفاقی کابینہ کے جو فیصلے ہیں اس سے آگاہ کر لوں. سب سے پہلے آج اسد نے اور ڈاکٹر فیصل صاحب نے جو کرونا کی صورتحال ہے اس کے اوپر کابینہ کو بریفنگ دی، اور یوں لگ رہا ہے کہ اب یہ جو اومیکرون وائرس ہے یہ پاکستان میں اب اس کی وبا جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے، اور تقریباً اس وقت جو کیسز میں کی شرح ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے. لہذا تاکید یہی ہے کہ جو پریکاشنز جو ہیں وہ لیں. اور اس میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم کو اس وقت جو ہمارا ایک ڈالر کا چل رہا ہے کہ ہماری جو امپورٹس بڑھ گئی ہیں، اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ صرف ویکسینز کا ہے جو ہم نے امپورٹ کی ہیں. $2 بلین جو ہے وہ اس کی ہم جو امپورٹس ہیں وہ کر چکے ہیں. میں یہاں پہ صرف یہ بتا دوں، پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ اس وقت سندھ میں مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم منگوانا چاہ رہے ہیں وہ ویکسین اور ہم منگوائیں گے، لیکن پھر آخر میں پتہ چلا کہ سندھ گورنمنٹ نے $1 کی ویکسین بھی نہیں منگائی، اور سندھ میں تقریباً 111 ارب روپے کا یہ جو ویکسین کا اور احساس پروگرام ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ نے دیا ہے، ان ایڈیشن ٹو جو NFC میں سندھ کا حصہ بن رہا ہے وہ بھی. تو صرف انفارچونیٹلی جو بھی سارے معاملات چل رہے ہیں اس میں جو سندھ حکومت ہے وہ بہت پیچھے
جو ہے وہ جا رہی ہے۔ اسی سے جڑا ہوا دوسرا معاملہ ہمارا قومی صحت کارڈ کا ہے، اور ہم نے جو یہ پروگرام شروع کیا ہے، ہمیں افسوس ہے کہ سندھ اس میں شامل نہیں ہے۔ حکومت پنجاب تقریباً 400 ارب روپیہ جو ہے وہ اس میں پروگرام میں ڈال رہی ہے۔ میں تھوڑی سی یہاں پہ یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، یہ پروگرام فیملیز کے لیے ہے۔ نادرا کے اندر جو فیملیز رجسٹرڈ ہیں وہ اپنے کنبے کے سربراہ کے شناختی کارڈ کے اوپر رجسٹرڈ ہیں، یعنی آپ جب 8500 کے اوپر میسج کریں گے تو جو خاندان کا سربراہ جو میسج کرے گا تو اس کو اپنے آئی ڈی کارڈ سے جواب آ جائے گا کہ آپ کے علاقے میں آپ ابھی ایلیجیبل ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے۔ لاہور ڈویژن، ڈیرہ غازی خان ڈویژن، سہیوال ڈویژن پنجاب میں مکمل اس وقت جو ہے وہ ایلیجیبل ہو چکی ہے۔ خیبر پختونخوا پورے کا پورا ایلیجیبل ہو چکا ہے، اور ایلیجیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 10 لاکھ روپے تک کا علاج جو ہاسپٹل میں آپ داخل ہوں گے تو وہ علاج آپ کا حکومت برداشت کر رہی ہوگی، اور اس میں جو آؤٹ ڈور ہے وہ شامل نہیں ہے۔ آؤٹ ڈور اس لیے شامل نہیں ہے کہ وہ پہلے ہی فری ہے، جو ہماری ڈی ایچ کیو ہاسپٹلز ہیں ان سب جگہوں کے اوپر وہ آؤٹ ڈور ویسی ہی فری ہے، اور یہ جو پہلے مختلف جگہوں کے اوپر تھا کہ کئی جگہوں کے اوپر ڈاکٹرز نہیں ہیں تو آپ کو پرائیویٹ ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، وہ خرچہ بھی اب حکومت نے اپنے ذمہ لے لیا۔ تو تمام جو پرائیویٹ ہاسپٹل جو رجسٹرڈ ہیں اب احساس اس کے ساتھ صحت کارڈ کے ساتھ، ان میں 10 لاکھ روپے تک کا علاج جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر فری کر دیا گیا ہے، چاہے آپ پرائیویٹ ہاسپٹل جائیں یا آپ میں 2 دنوں سے میں نے دیکھا ہے کہ 2 اخباروں نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا ہے کچھ اس طرح سے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہاسپٹل جو ہے وہ پرائیویٹ ڈاکٹرز اور پرائیویٹ ہاسپٹلز کو انکریج کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو ڈسکریج کر رہے ہیں۔ کبھی بھی آپ حکومت جو ہے وہ اتنا خرچہ نہیں کر سکے گی کہ وہ تمام شہریوں کے اوپر آپ اس طرح کا ابھی آپ فار ایگزامپل سندھ میں مرتضیٰ وہاب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ سندھ میں ہم ہاسپٹل بنا رہے ہیں۔ ذرا سندھ کے ہاسپٹل جو سرکاری ہسپتال ہے آپ ان کی حالت دیکھ لیں جا کے، یہ ضد کہ نہیں حکومت ہی ہر کام چلائے، یہ ممکن نہیں ہونا جب تک پرائیویٹ سیکٹر شامل نہیں ہوگا ہیلتھ سیکٹر میں۔ اس وقت ایجوکیشن میں بھی آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر نے کتنا بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے حکومت کا۔ اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو ڈسکریج کریں گے کہ وہ ہاسپٹلز نہ بنائے، وہ ڈاکٹر نہ کرے، تو کیسے ملک میں ہر شخص کو جو ہے وہ یہ اویلیبل ہو سکتی ہے صحت کی سہولت اور کوالٹی صحت کی سہولت؟ لہٰذا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، وہ بھی سارے پاکستانی ہیں اور ہم انکریج کرتے ہیں انہیں کہ وہ آئیں ہاسپٹلز بنائیں، اور ان کا جو ایکسپینس ہے جو خرچہ ہے وہ ظاہر ہے ہم اس کو شیئر انشاءاللہ تعالی کریں گے، اور اس کے نتیجے میں سرکاری ہسپتالوں کی بھی جو آمدنی ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ میں ایک جناح ہاسپٹل گیا تھا ایک دفعہ لاہور میں، تو مجھے ایم ایس نے کہا کہ وہاں پہ 65% لوگ جو ٹیسٹ کراتے ہیں وہ رپورٹ لینے ہی واپس نہیں آتے، کیونکہ مفت ہے، قدر ہی نہیں ہے۔ لہٰذا سرکاری ہسپتالوں جو ہیں ان کو بھی یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنی کوالٹی اور سروس امپروو کر سکیں، اور جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کو موقع ملے گا کہ وہ ایسے علاقوں میں جا کے ہاسپٹلز کھول سکیں جہاں پہ سٹاف نہیں جاتا، لوگ نہیں جاتے، اور اس سے ایک ریولوشن ہے پاکستان کے ہیلتھ سسٹم میں۔ اور آئی ول اگین انکریج گورنمنٹ آف سندھ، سیاست ہوتی رہے گی، اپنے لوگوں کو صحت کی سہولت جو ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کام نہ کریں، اپنے لوگوں کو صحت کی سہولت پہنچانے کے لیے جو ہے وہ آپ کام کریں۔ اچھا، آج الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو الیکشن کمیشن نے یہ خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ ان کو جو ای وی ایمز ہیں وہ پرووائڈ ہیں، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کو کابینہ نے ہدایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو خواہش ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کیے جائیں، اور آئندہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے اسلام آباد کے لیے، اس کے لیے جو ای وی ایم مشینز کی خریداری کا مرحلہ ہے اس کو طے کیا جائے، اور ای وی ایم مشینز جو ہیں وہ آپ الیکشن کمیشن کو پرووائڈ کریں۔ وفاقی کابینہ کو اشیاء ضروریہ کی جو فراہمی ہے اس کی تفصیلات دی گئی ہیں، اور جس طرح سے میں نے 2 ہفتوں میں کہا تھا کہ جو ٹرینڈ ہے اب اشیاء ضروریہ کے وہ الحمدللہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس ہفتے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹرینڈز ہیں وہ واضح طور کے اوپر نیچے جا رہے ہیں۔ ایس پی آئی جو ہے وہ 0.50%
اس میں جو ہے وہ ڈکلائن آیا ہے. اسی طرح سے فوڈ آئٹمز جو ہیں انہوں نے 33% کنٹریبیوٹ کیا ہے اس میں, اور 7 آئٹمز کی پرائسز جو ہیں وہ نیچے آئی ہیں, اور 0.0 اس کی وجہ سے 70% جو پرائسز ہیں وہ نیچے آئی ہیں. ٹماٹر کی قیمت میں 0.31% کمی آئی ہے, آلو کی قیمت میں 0.13% کمی آئی ہے, چلی پاؤڈر کی قیمت میں یعنی سرخ مرچ کی قیمت میں 0.13% کمی آئی ہے, اور باقی جو ہے ان میں 0.13% کمی آئی ہے. میں یہاں پہ یہ کمپیریزن بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کہہ تو رہے ہوتے ہیں فیشنیبل ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ مہنگائی ہو گئی ہے, لیکن جو ٹماٹر تھا 1 کلو وہ 31/12/2020 کو 91 روپے کا تھا, تقریباً 91 روپے 20 پیسے کا ایوریج تھا, 91 روپے کا تھا 31/12/2020 کو. اس وقت ٹماٹر کی قیمت جو ہے وہ 55 روپے ہے. جو پوٹیٹو ہے, آلو ہے, وہ پچھلے سال 31/12/2020 کو 44 روپے کا تھا, اس وقت وہ 41 روپے کا ہے. جو چلی پاؤڈر ہے وہ 280 روپے کا تھا, 200 گرام کا, وہ 334 روپے کا ہے. اسی طرح سے جو انینز ہیں, جو پیاز ہے, وہ پچھلے سال 43 روپے کا تھا اسی مہینے میں, اور اب جو ہے وہ 35 روپے کا ہے. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ پچھلے سال سے ان میں کمی آئی ہے. سو میڈیا کو میں کہوں گا کہ جو چیزیں کم ہو رہی ہیں وہ بھی دکھایا کریں, ہر وقت لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے نہ دکھایا کریں. بہرحال یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ہاں مرچ مہنگی ہو گیا ہے, اسی لیے تو اپوزیشن کو مل نہیں رہی, ان کی آنکھوں میں پڑ گئی ہے ایکچولی. اچھا جی, یہ آپ اس کے بعد سپلیمنٹری فائنانس بل سے جو منسلکہ اسٹیٹمنٹ آف کنٹینجنٹ لائبلٹیز کی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی منظوری دی گئی ہے. یونیورسٹی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سیکورٹی اسٹڈیز کا ایجنڈا جو ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. ایک تو میں نے 10 دفعہ یہ درخواست کی ہے میڈیا سے کہ آپ ذرائع سے جب خبریں ایجنڈا سامنے رکھ کے سب کوئی منظور کر دیتے ہیں تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں ہوا, تو اس سے کمپیریسمنٹ کاز ہوتی ہے. سو آپ مہربانی کیا کریں کہ جو ذرائع سے خبریں ہیں وہ نہ دیا کریں. روزانہ گھنٹے بعد پریس کانفرنس ہو جانی ہوتی ہے, پتہ نہیں نیوز ڈائریکٹرز جو ہیں ان کو کیا پرابلم ہے, اپنے رپورٹرز کو ہر وقت دباتے رہتے ہیں جعلی خبریں دینے کے اوپر. سو آئی ڈونٹ نو ان کا کیا اس میں انٹرسٹ سرو ہوتا ہے. عبد القادر احسن ہیں, ان کو حکومت برطانیہ کے حوالے کرنے کی منظوری دی گئی ہے تاکہ وہ برطانیہ میں اپنے خلاف مقدمے کا سامنا کر سکیں. یہ منظوری ملزم کی اپنی درخواست کے اوپر دی گئی ہے. نادر ممتاز وڑائے صاحب کو چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ تعینات کیا گیا ہے. پاکستان ٹبیکو بورڈ کی تنظیم نو کرنے کی منظوری دی گئی ہے, اور تنظیم نو کے بورڈ پر وفاقی حکومت, صوبائی حکومت اور تاجر ایسوسی ایشنوں کو نمائندگی دی گئی ہے. ڈاکٹر عزیز اللہ خٹک صاحب کو منسٹری آف پلاننگ کی سفارش پر اکنامک اسٹیٹکس, ڈاکٹر محمد آصف جان کو ریسورس مینجمنٹ اور محمد سرور گوندل کو سپورٹ سروسز ممبر تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. سی پیک اتھارٹی پاکستان اور وزارت ماحولیات چین کے مابین 3000 سولر پاور جنریشن سسٹم مہیا کرنے کے لیے معاہدے کی منظوری دی گئی ہے. یہ گوادر میں جو گھریلو استعمال کے یونٹس ہیں وہاں پہ لوگوں کو مفت دیے جائیں گے جہاں پہ بجلی کا پرابلم جو ہے وہ چل رہا ہے. نیپرا کی درخواست, نیپرا کا جو رپورٹ ہے اس کو 1 ہفتے کے لیے مؤخر کیا گیا ہے. بریگیڈیئر محمد عاصم اسحاق صاحب کو مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل ریڈیو ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن NRTC تعینات کیا گیا ہے. بلال انور صاحب کو نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ کا ممبر کا جو چیف ایگزیکٹو ہے تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. وزارت ماحولیات اور خصوصی کارکردگی جو ہے امین اسلم صاحب کی, اس کو سراہا گیا ہے, اور تمام جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی اور انوائرمنٹ کے اوپر جو پاکستان جس طرح سے واپس آیا ہے سین میں, وہ ظاہر ہے بہت ہی کمینڈیبل ہے. اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ امین اسلم صاحب, زرتاج گل اور پوری ٹیم جو ہے وہ بہت مبارکباد کی مستحق ہے جس طریقے سے انہوں نے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا. اور پاکستان کو انوائرمنٹ اس وقت لیڈر ہے دنیا میں, دنیا پاکستان کو دیکھتی ہے ماحول کی اعتبار سے, کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کا جتنا ایمفیسس ہے ماحول کے اوپر پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں رہا. جی جناب, سوال. سر یہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں, آپ میڈیا کی تحقیق کر رہے ہیں,
یہ بتائیں کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی اکاؤنٹس وغیرہ اپنے چھپائے ہیں، تو آپ لوگوں نے کیوں چھپائے ہیں؟ کیوں نہیں وہ شو نہیں کیے؟ جتنے بھی فگرز آ رہے ہیں ٹریبل کی بات کی جا رہی ہے، جو بھی بات کی جا رہی ہے. پہلی بات تو ویس کہنے صاحب اس کو ہی کہتے ہیں کہ ساری رات ہیر رانجھا کا قصہ سنا اور اس کے بعد کہا کہ کیا وہ کیا. آپ کی بات ٹھیک ہے، میں فاروق صاحب سے بات کر رہا ہوں کیونکہ فاروق صاحب ان ٹچ ہوتے ہیں بیٹ رپورٹرز کے ساتھ الیکشن کمیشن کے وقت. یہاں پر بیٹھ کے اگر آپ کہیں گے کہ ایک رپورٹر نے اسٹوری بنا دی ہے، ساروں کو شیئر کر دی ہے، تو جب آپ اگر اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں تو یہ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں نے اکاؤنٹ چھپائی کیوں؟ نہیں مجھے بتا دینا کون سا اکاؤنٹ چھپایا. یہاں پر آپ کی جو رپورٹ بتاؤ نا، پڑھ کے سنا پڑھ کے سنا دینا. پڑھ کے پھر اچھا میری بات کیبنٹ کی میٹنگ ہے نا سر. اچھا پہلی بات یہ کیبنٹ کی میٹنگ ہے نا، تو آپ لوگ خود یہاں. اچھا پہلے بات سن لو نا، پھر بات سن لو نا. جو آپ کے سامنے نہیں سوال تو کیا ہی نہیں تم نے تو کہا اکاؤنٹ چھپائے ہیں، میں نے کہا کون سے چھپائے ہیں، اب آپ کے پاس جواب نہیں ہے. اچھا بات سنیں، جو پہلے تو ڈیٹیلز لو نا، کون سی ڈیٹیلز ہیں مجھے الیکشن کمیشن کا بتا دیں. میرے پاس تو جو الیکشن کمیشن کی آپ نے ایکسپلین کر دی اپنی پریس نہیں 1 منٹ، صفحہ 84 ہے، آپ کو بھی دے دیتا ہوں میں ابھی تاکہ آپ کو سہولت رہے. اب پوری بات الیکشن کمیشن کے بیٹ رپورٹر کو بھی چاہیے لے لیں. جب انہوں نے خبر چلائی ان کو بھی شیئر کر دیا. صحیح. پہلا صفحہ 84 ہے الیکشن کمیشن کی رپورٹ کا، اور الیکشن کمیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ 26 اکاؤنٹس 54 اکاؤنٹس کا تو الیکشن کمیشن نے بھی کہیں نہیں کہا. تو جس نے بھی خبر دی ہے ظاہر ہے اس کو تصدیق کرنی چاہیے. سر عبدالقادر صاحب کے والگی کا یہ کیس یہاں تک کیا ہے یا ملزمان کے والگی کا کوئی قانون پیش رفت ہے؟ اس کے ملزمان وہاں پہ وہ بھی اس کے اوپر چل رہا ہے. ہم بڑے کین ہیں اپنے ملزم کو واپس لانے کے لیے، اور اس کے اوپر بھی بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اکارڈنگلی اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ آگے. مریم کی ٹیپ کا پوچھ رہا ہوں. ایکچولی ہم نہیں کر سکتے نا، یہ تو الیکشن کمیشن نے کرنی ہے، اور میں تو الیکشن کمیشن کو کہوں گا کہ اس رپورٹ کو پبلک کر دیں، تاکہ اب دیکھیں سوال مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو آپ کو سارا جواب جو ہے وہ دے دیا، لیکن پہلی بات آپ دیکھیے نا فیک نیوز کا یہی تو پرابلم ہو جاتا ہے جب آپ خفیہ رکھتے ہیں. اب جس رپورٹر نے بھی یہ خبر دیا، مجھے نہیں پتا فرینکلی کہ کس نے دیا، کیونکہ میں ٹی وی دیکھ نہیں پایا، میں سارا اس کے اوپر جو ہے کیبنٹ میٹنگ میں تھا. لیکن اب اگر کسی نے دے دی کہ 54 اکاؤنٹس ہے یا 56 اکاؤنٹ ہے، تو اس رپورٹ میں تو 56 اکاؤنٹ کہیں نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسپانسبلٹی کہاں فکس ہوگی، ہو از رسپانسبل فار دا فیک نیوز. سو اس لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے یا تو انشور کرے کہ رپورٹ کے کانٹینٹس جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر نہ جائیں، اور اگر جائیں تو پھر ان کو کریکٹ جانے چاہیے. کیبنٹ کے حوالے سے کچھ خبریں ایسی چل رہی تھی جو آپ بھی بات کر رہے تھے کہ وزراء کو کہا گیا ہے کہ جو غیر ملکی سفیر ہے اسے ملاقات سے قبل فارن آفس سے تو پہلے پروٹوکول یہ ہے، پہلے فارن آفس ریکمینڈ کرتا. جی اب آڈیو لیک ہوئی ہے سر، اپنے مقاصد کے لیے کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں میڈیا کو سردار، ایک اور چیز سامنے ہے. دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پی ایم ایل این کا ایک سیریز آف جو آئی ہے رپورٹ، وہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کنسرننگ ہے اس حوالے سے کہ وہ یوں لگ رہا ہے کہ وہ بڑے ٹیلی ویژن چینلز کی ایڈیٹوریل پالیسی جو ہے وہ طے کر رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جو ہماری تنظیمیں ہیں میڈیا کی، ان کی طرف سے کوئی اس کے اوپر خاص ری ایکشن نہیں آیا. اور کچھ لوگ جو کہ کام کر رہے ہیں میڈیا تنظیموں سے، اور کام تو کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اور میڈیا کی آزادی کو جو خطرہ لاحق ان رپورٹوں سے آ رہا ہے، ان آڈیو ٹیپ سے آ رہا ہے، اس کے اوپر کچھ لوگوں کی گگی بند گئی ہے، اور انہوں نے بات کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا. اور اب ٹوکریوں کی وجہ سے گگی بند گئی ہے یا کچھ اور وجہ ہو گئی ہے ہمیں نہیں پتا. اور مجھے امید ہے کہ جو ورکرز کی تنظیمیں ہیں جو پریس کلبز میں الیکشنز کے لڑکے آتے ہیں، مجھے تو خواہش ہی ہے کہ کبھی وہ ورکرز کی بھی بات کر لیا کریں. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر وہ کیا بات کرتے ہیں. سر ایک چھوٹی سی بات، ایک منٹ مقبول صاحب. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ پبلک کریں، لیکن یہ اے آر وائی کی ہم جب چیز دیکھ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پبلک نہ کرنے کی سزا. نہیں ہم نے جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ایسے ہم نے یہ استدعا کی تھی کہ جو تینوں پارٹیاں ہیں ان کی آپ اکٹھی سن کے کریں. یہی پریس کانفرنس جو ہے وہ کی ہے ابھی بھی.
जनाब जरा सुन लें पूरी गल तो मुझे समझ आ मेरा भी इसी रिलेटेड जी ऑन क्वेश्चन है कि मैं उसे कवर ऑन और अवैस ने आना होता है कि कोई ना कोई जड़ा ना मैं इसे कवर कर रहा था, तो पीटीआई ने ये डिमांड की है कि जनाब अभी हमारी जो है वो पब्लिक ना की जाए, अभी भी की तो वो तो एक अलग से केसेस चल रहे हैं। तो क्या पीटीआई अपनी जो केस है वो बचाना चाहती है, वो इसी तनकीद से बचना चाहती थी, और वाकई पैसे तो पीटीआई ने वो जाहिर नहीं किया। दूसरा आपने कहा कि मीडिया, कुछ मीडिया की तंजीमें या वो किन के लिए काम कर रही है, तो आप वजीर इत्तलात हैं, खुल के नाम लें। फिर आप हमें कहते हैं आप जराये से खबर ना दिया करें, तो आप खुल के नाम लें, बताएं पूरी कौम को, आवाम को पता चले कि आवाम को तो पता ही है मीडिया की तंजीमें हैं कि फवाद चौधरी साहब उनका नाम बता रहे हैं कि वो किसी के लिए काम। अच्छा नहीं, बहुत तंजीमें, आप किस किस का नाम लें। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा है ना कि हम बचा रहे थे, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यही की है कि हम क्या कह रहे हैं कि आप तीनों को इकट्ठा दे दें, ताकि आप जैसे लोग जो हैं वो कंपैरिजन कर सकें कि किसका अकाउंट का कहाँ पे है और कैसे है। अब हमने तो जो, अगर आप देखें तो पीटीआई तो वो वाहिद पार्टी है, अगर आप ये देखेंगे आई एम श्योर किसी और पार्टी ने ये नहीं किया होगा। इसकी आखिर में ये तमाम जो लगे हुए हैं, ये उन डोनर्स के नाम लगे हुए हैं जिन्होंने पीटीआई को डोनेशंस दिए। एक भी, ये 40,000 बंदा है जिसने पीटीआई को जो है वो डोनेशन दी है। किसी और पार्टी ने कभी इस तरह का जो रिकॉर्ड है वो सामने लेके नहीं आए। तो हमारा सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पब्लिक कि सबकी सामने आ जाएं, तो उससे जरा दोस्तों को एक मौका मिल जाएगा कंपैरिजन करने का। बाकी पीटीआई की तो आई गई है। आखिरी सवाल इशफाक बंगश जी इशफाक सर, ये सवाल तो अब्बास साहब ने भी किया मुख्तलिफों के, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दे, क्योंकि आप भी किसी जमाने में मीडिया के साथ बहुत ही रहे हैं और आप किस्म के साथ भी है। अर्जुन ये कि हमारे सिस्टर आज मिनट में भी बात होती है, वो तो नून लीग की तरह वादे हो गया कि वो किन किन साथियों से राब्ते थे या किस तरह मीडिया में कर रहे थे। लेकिन अभी पीटीआई पे भी ये इल्ज़ाम आ रहा है कि उनकी भी मखसूस बंदे हैं, वो भी आर्मी लीग हो जाएगा। अपोजिशन की तरफ से ये बयान भी सामने आया, हमें भी अच्छा है कि वाकई इस तरह होगा कि आप खुलकर सामने देखिए इसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए। आपको है तो देखिए ये सबसे मेरी नज़र में, देखिए मैं तो बड़े रिफॉर्म्स का हामी हूँ, और मैं जो पीएमडीए भी ला रहा था वो भी इसीलिए ला रहा था कि मीडिया में ऐसे रिफॉर्म्स होने चाहिए। देखिए पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। जब भी अथॉरिटी होगी वो अथॉरिटी मिसयूज होगी। मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त जो मीडिया के जो ओनरशिप का और जो सिस्टम है, जैसे बैंक्स में अगर आप ओनर हैं आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते, मीडिया तंजीमों को ये चाहिए। फवाद चौधरी और फरूख हबीब न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।